बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है 11 तार, मैं हूं वसीम बादामी। दो हिस्सों पर मुश्तमिल जो आज के प्रोग्राम होगा, उसके इब्तिदाई हिस्से में उस मसले पर बात होगी जो कि पाकिस्तान के हर घर का मसला है, यानी कि लोड शेडिंग का मसला। वज़ीर आला पंजाब अब अमली तौर पर एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर आकर मीनार पाकिस्तान पे कैंप लगाकर, और ख़ास तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि लोड शेडिंग के मामले में जहां पर बद इंतजामी और करप्शन का ताल्लुक है, वहीं पर पंजाब में लोड शेडिंग के मामले में बदनीयती का भी ताल्लुक है। यानी कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ PMLN की हुकूमत को बदनाम करने के लिए या नाकाम जाहिर करने के लिए पंजाब को ज्यादा लोड शेडिंग का निशाना बना रही है। इस मौजू पर बात होगी प्रोग्राम के इब्तिदाई कुछ मिनट्स में। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कराची के इलाके मुबीना टाउन में होने वाली अंदोहनाक वारदातों में से एक वारदात का मुजरिम पकड़ा गया है, मुलजिम पकड़ा गया है, आप कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पर ये वाक़यात हो रहे हैं इस इलाके में मुसलसल हर कुछ दिनों बाद कि छोटी बच्चियां 5 साल की 6 साल की बच्चियां अगवा हो रही हैं और फिर अंदुहनाक हालात में मुतशद्दिद अंदाज में उनकी लाशें बरामद हो रही हैं। ऐसा ही घटिया अमल करने वाला एक दरिंदा पकड़ा गया है, जिसका आप इंटरव्यू देखेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। मैं क्विकली प्रोग्राम के इस हिस्से का आगाज करता हूं। दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। पंजाब के वजीर कानून हैं, बहुत सीजन, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन जनाब राना सनाउल्लाह साहब वाया सैटेलाइट मौजूद हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, वेरी रिस्पेक्टफुल, जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपकी इजाजत से शर्जील साहब आपसे आगाज कर रहा हूं। स्ट्रेट क्वेश्चन ये शर्जील मेमन साहब कि पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि लोड शेडिंग में जहां पर बद इंतजामी और करप्शन का ताल्लुक है, वहीं पर पंजाब में जो लोड शेडिंग है उसमें आपकी बदनीयती भी शामिल है। यही वजह है कि पंजाब की चाहे सनतें हो या पंजाब के घर हो, दोनों जगहों पर मुल्क के दीगर हिस्सों से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि लाइन लॉसेस पंजाब में मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत कम है। इसका क्या जवाब है शर्जील मेमन साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात यह है कि इस वक्त चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो जिस तरह माजी में जाग पंजाबी जाते नारा लगाया गया था, तो अब भी ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि पंजाब से कोई गलती हो रही है। देखिए, लोड शेडिंग पंजाब में भी है, लोड शेडिंग सिंध में भी है, बलुचिस्तान में भी है, KPK में भी है। और अगर आप सिंध के इंटीरियर में भी जाके देख लें, जो सबर्ब्स है सिंध के, उसमें 12-12 घंटे लाइट नहीं है। और ये आप अपने इंडिपेंडेंट अपने रिपोर्टर से, जो कि आपके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, उनसे आप रिपोर्ट मंगवा लें या पूरे पाकिस्तान का एक निकाल। वो कहते हैं जी फैसलाबाद में 18 घंटे लाइट नहीं है। देखिए, ये कहने में और वहां पे प्रैक्टिकल चीज अलग है। मतलब टीवी पे आके मैं भी कहूंगा कि भाई मेरे घर पे 3 दिन जो लाइट नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, उतनी ही यहाँ पे हो रही है। लेकिन असली बात यह है कि इस सारी चीज का, इस सारे फसाद की जड़ क्या है? इस सारे फसाद की जड़ ये है कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने, जब उन्होंने थरकोल और KT बंदर के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वो प्रोजेक्ट क्यों बंद करवाए थे? उनको कंटिन्यू करवाते तो आज इस मुल्क की तकदीर हकीकत में जो है वो बदल चुकी होती है। ठीक है, मैं इस पे आपसे सवाल करता हूं। मैं आपसे सवाल करूंगा कि जनाब ये तो ठीक है, लेकिन वो चीचू की मलिया और नंदीपुर पे जो पावर प्लांट 1 साल तक खड़ा रहा, पेमेंट होती रही, वो काम स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें किसका ताल्लुक है? लेकिन ये सवाल बाद में। राना सनाउल्लाह साहब वो ये कहते हैं कि इसका ताल्लुक, जो आपने पंजाब में जो एहतजाज कर रहे हैं, वो जाग पंजाबी जाग का आपने नारा पहले लगाया था, और ये अब की दफा आपकी इंतखाबी स्कीम का हिस्सा है पंजाब की लोड शेडिंग को मुतनाज़े बना देना। जी राना सनाउल्लाह साहब। देखें बादामी साहब, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शर्जील मेमन साहब ने जो बात की है कि ये कोई इलेक्शन की वजह से जो है वो ये एहतजाज हो रहा है, तो देखें हमारे एहतजाज का जो है वो बुनियादी जो नुक्ता है वो एक तो ये है कि अगर कमी है, जो कि यकीनन है, तो उसको जो है वो पूरे मुल्क में यकसा तौर पे जो है वो तकसीम होना चाहिए। फैसलाबाद, लाहौर या दूसरे जो पंजाब के बड़े शहर हैं, वहाँ पे इस वक्त 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है। बाकी पूरे मुल्क में ये किसी एक शहर का नाम ले लें और वापडा से फिगर्स ले लें, मेरी बात पे यकीन ना करें, किसी और जगह पे शहरों में, अर्बन एरियाज़ में जो है वो इतनी लोड शेडिंग नहीं है। देहाती एरियाज़ में इन्होंने खुद कहा कि जी अंदरूनी सिंध जो है वो 12 घंटे की लोड शेडिंग है। यहाँ पंजाब में आके देखें, यहाँ पे 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है देहाती एरियाज़ में। तो एक तो ये है कि इस वजह से हम समझते हैं कि ये बदनीति है, ये ज़्यादती है और ये फेडरेशन को कमज़ोर करने की बात है।
فیڈریشن کو کمزور کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف حربے اپنائے گئے. یہاں پہ پنجاب میں آ کے سرائکی بینک کھولنے کی بھی باتیں کی گئی, صوبے بنانے کی بھی باتیں کی گئی, زبان اور علاقیت کی بنیاد کے اوپر. وہ علیحدہ بات ہے کہ جو آگ ادھر لگانا چاہتے تھے وہ کہیں اور جو ہے وہ لگ گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ پنجاب میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کو میں ہمارا احتجاج یہ ہے جی, دوسرا ہمارا احتجاج یہ ہے کہ 400 بلین کا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سرکل ڈیٹ ہے. بھئی 400 بلین کا سرکل ڈیٹ ہے تو یہ کس نے ادا کرنا ہے؟ وفاقی حکومت نے ادا کرنا ہے. وفاقی حکومت اپنے سورسز کو یکجا کرے, صوبوں سے اگر بات کرنی ہے صوبوں سے بات کرے, اور یہ 400 کا جو ہے اسے 200 250 300 جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو ادا کرے, تاکہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے جتنی ہو رہی ہے یہ کم از کم اس سے آدھی پہ چلی جائے, یا 4 سے 6 گھنٹے پہ چلی جائے, جس کو لوگ برداشت کر سکیں. اب تو بادامی صاحب صورتحال پنجاب میں یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پینے کا پانی نہیں ہے. یعنی اس قسم کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ تو کسی طور پہ بھی یہ برداشت ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے پورا شرجیل میمن صاحب, ٹھیک ہے رانا صاحب, میں آتا ہوں آپ کی طرف. ٹھیک ہے, شرجیل صاحب دیکھیے سیاست سب کرتے ہیں اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ٹھیک ہے, لیکن کچھ معاملات میں خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کم از کم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم آگ سے نہ کھیلیں. اب اگر آپ واقعی یہ کام کر رہے ہیں جو رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ جان بوجھ کے ملک کے ایک صوبے کو اس لیے محروم کرو چونکہ وہاں پر سیاسی مخالف کی حکومت ہے, تو اس سے بقول رانا صاحب فیڈریشن پر جو اثرات ہو رہے ہیں, یہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ دونوں کی سیاسی محاذ آرائی میں وہی نہ ہو کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چوچ اور ایک کی دم؟ جی شرجیل صاحب. وسیم صاحب بات وہی ہے کہ جو امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے وہ یہی امپریشن آ رہا ہے, لیکن حقیقت وہ کہتے ہیں وابدہ سے فگرز لے لیں. نہیں, میں آپ کو وہ بھی بتا رہا ہوں, آپ کو اس چیز پہ جا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ پنجاب کی اس وقت بھی لیٹسٹ جتنی بائی الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں, اور ہم پنجاب کی عوام ہماری اپنی عوام ہے. پنجاب کے لوگ, پنجابی بھائی جتنے بھی ہیں وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہمارے جس کا ایک حصہ ہے. اس طرح کی بدنیتی کوئی بیوقوف ڈکٹیٹر کر سکتا ہے لیکن کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں کر سکتا. کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ سامنے الیکشنز بھی آ رہے ہیں, عوام کا درد جگہ اس کو تو ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں, لیکن اس کے ہٹ کے بھی اگر ہم 1 منٹ کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب کے کہنے کے مطابق یا جو مسلم لیگ نواز ایک امپریشن دے رہی ہے اس کے حساب سے اگر ہم لوگ کچھ زیادتی کر رہے ہیں تو ہمیں کیا الیکشن نظر نہیں آ رہے یا ہمیں الیکشن نہیں لیں گے؟ ایک جینین پرابلم, ایک جینین ایشو ہے. آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب نے 4-5 مرتبہ خود سٹینڈ لیا, میٹنگ کی, سرکولر ڈیٹ کی کوشش کی. سرکولر ڈیٹ میں صرف جو ہے گورنمنٹ ریسپانسبل نہیں ہے. سرکولر ڈیٹ میں شرجیل صاحب یہ جو آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں نا اس کا جواب آپ کے مخالفین یہ دیتے ہیں کہ ایک طرف آپ اگر یہ بات صحیح ہے تو مجھے نہیں پتا یا نہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ پنجاب کو جان بوجھ کے محروم کرتے ہیں اور دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ بھائی شہباز شریف صاحب لگا لینا پاور پلانٹ, خود کر لینا میگا واٹ ایڈ. یعنی کہ آپ تاثر یہ دیتے ہیں کہ پنجاب میں لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ شہباز شریف صاحب میں بات کر رہا ہوں وسیم صاحب, سرکولر ڈیٹ کی جہاں تک بات ہے 400 ارب روپیہ, تو سرکولر ڈیٹ میں جو ہے پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اپنے بھی جو ہے ڈیفالٹ میں پنجاب گورنمنٹ خود بھی ہے, اور باقی صرف کیمپوں میں فوٹو سیشن کے لیے بیٹھنا مینار پاکستان پہ اور صرف فوٹو سیشن کر کے عوام کو ایک بیوقوف بنانے سے اس ملک کے بجلی کے مسائل کا حل نہیں ہے. اگر اس ملک کے بجلی کے مسائل کا حل ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ سب کو ایکولی جو ہے اس کو برڈن کو بھی اٹھانا پڑے گا. دیکھیں بات سنیں, انرجی کانفرنس میں جب پرائم منسٹر صاحب نے کی اس میں ہفتے میں 2 دن چھٹیاں اور 8 بجے دکانیں بند کرنے کی بات کی گئی. میں رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پہ وزیر قانون ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کیا ہفتے میں 2 دن آپ نے چھٹیاں کی؟ کیا آپ نے جو ہے 8 بجے آپ کے پنجاب میں ساری دکانیں بند ہوتی ہیں؟ میں ان سے ابھی سوال پوچھتا ہوں, میں ابھی پوچھتا ہوں, اور اس سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کراچی کے تاجروں نے 8 بجے دکانیں بند کی؟ کیا وزیر اعلیٰ سندھ کا بیان نہیں آیا اس کے بعد کہ 8 بجے دکانیں بند کروانا زیادتی ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ سندھ کا بیان نہیں آیا تھا انرجی کانفرنس کے بعد کہ 8 بجے دکانیں بند کروانا زیادتی ہے, 9 بجے کر لیں گے اسی انرجی کانفرنس کے بعد؟ نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پنجاب میں جو امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم انرجی کانفرنس پہ ہم امپلیمنٹ کریں, تو انرجی کانفرنس میں پنجاب گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر رہی. اور میں دوسری بات تاکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب صوبوں کو ایک اختیارات ہے 18th امینڈمنٹ سے پہلے بھی جو ہے 50 میگا واٹ, تو وہ خود بجلی کیوں پیدا نہیں کر لیتے؟ یہ بالکل میں یہی سوال لے کے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب, یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ منی بسوں پہ ٹکٹ خرید کے اور بس میں بیٹھ کے پھر
مینار پاکستان کی جانب گامزن ہونے کے بجائے اگر ایسی پالیسیز ترتیب دے دی جائیں کہ پنجاب جو کہ پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑا صوبہ اور آپ کی اس پہ حکومت ہے, ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ پنجاب خود الیکٹریسٹی پروڈیوس کریں, یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ 18ویں ترمیم میں کوئی بجلی صوبوں کو جنریٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ملا, نہ اس میں ذکر ہے. یہ مئی 2011 میں خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے CCI میٹنگ میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا, اور وہاں پہ یہ مئی 2011 میں جو ہے یہ اجازت ملی ہے, جسے یعنی اب تقریباً 1 سال ہوا ہے. بجلی کا کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے جنریشن کا جو 3 سے 5 سال میں سے پہلے جو ہے وہ مکمل ہوتا ہو. ہمارے اس وقت 10 منصوبے جو ہیں وہ تقریباً پائپ لائن میں ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ہمیں مشکل یہ ہے کہ بجلی کا پروجیکٹ لگانے سے پہلے ریٹ طے کرنے ہوتے ہیں. وہ ریٹ کس نے طے کرنے؟ نیپرا نے. نیپرا جو ہے وہ وفاقی ادارہ ہے, وہاں پہ 6 ماہ سے ہمارے جو ہے وہ منصوبے جو ہے وہ ریٹ طے کرنے کے لیے پڑے ہیں, وہاں پہ انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. اس کے بعد ٹرانسمیشن کا مسئلہ ہے, وہ وابڈا نے طے کرنا ہے, وہاں پہ کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے بعد جو منصوبوں میں جو سارا اختیار وفاقی کمپنیز کے پاس ہے, جو ہے وہ ساورن گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. یعنی جنریشن میں صرف صوبے جنریشن کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, ٹرانسمیشن وفاق کے پاس, جو اپنا جو ہے نیپرا وفاق کے پاس, وابڈا وفاق کے پاس. تو صوبے کس طرح سے جنریٹ کر لیں گے؟ باقی تینوں صوبوں نے کتنی جنریٹ کی ہے جو پنجاب نے نہیں کی؟ بتائیں جی. یہ صرف جو ہے وہ یعنی لوگوں کو یعنی غلط فہمی ڈالنے والی بات ہے. وفاق پہ ڈالنا کیا نااہلی ہم نے خود کی, اب وفاق پر الزام ڈالنا یہ ایک اچھی بات ہے. جتنا پیسہ اس میں نااہلی والی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ بتائیں کہ اس میں نااہلی والی بات کون سی ہے؟ انرجی کے لیے قیمت میں لگاتے تو کون سا پروجیکٹ ہے جو 10 مہینے میں لگ سکتا ہے جو ہم نے نہیں لگایا؟ میں آپ کو بتاؤں پنجاب میں سب سے زیادہ انڈسٹریز پنجاب میں, بات سنیں اپنا وسیم صاحب, پنجاب میں سب سے زیادہ انڈسٹریز ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر انڈسٹری جو فیکٹری چلتی ہے اس میں سے بجلی پروڈیوس ہو سکتی ہے؟ جی رانا صاحب, ہو سکتی ہے جی انڈسٹری سے بجلی پروڈیوس, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ لگ سکتے ہیں. ہر انڈسٹری سے بجلی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اب یہ فارمولہ تو میرا خیال ہے شرجیل میمن صاحب کے پاس ہے. یہ فارمولہ ابھی تک پنجاب میں نہیں آیا کہ ہر انڈسٹری جو ہے وہ خود ہی وہاں سے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اس قسم کی ٹیکنالوجی جو ہے کس انقلابی فارمولے کے تحت یہ ممکن ہے شرجیل میمن صاحب؟ لیکن جتنے میں غریب آدمیوں کو انڈسٹریز وغیرہ میری ہے نہیں, ورنہ میں بتاتا آپ کو. جتنے بڑے پلانٹس ہیں, چاہے وہ بڑی فیکٹریز ہوں, چاہے وہ شوگر ملز ہوں, ان سب میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے. تھوڑی کاسٹلی ضرور ہوتی ہے, لیکن اس میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بجلی جو ہے وہ اپنی مشینری سے خود پروڈیوس کر سکے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو شوگر ملیں ہیں ان کی جو بگاس ہے, وہ جو گنے کی پھوک ہوتی ہے, اس سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اور جو پنجاب ہے اس میں کوئی تقریباً 800 میگا واٹ کی گنجائش ہے. اچھا رانا صاحب, مجھے 30 سیکنڈ رہ گئے صرف. اس منصوبے رانا صاحب 30 سیکنڈ رہ گئے, مجھے بتائیں ابھی پنجاب کا بجٹ آ رہا ہے ہفتے کو, کے لیے 1 سال ہم ہفتے کو جو پنجاب کا بجٹ آئے گا اس میں بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں میں کچھ رقم مختص ہوگی رانا صاحب؟ ہفتے کے پنجاب بجٹ میں بجلی پیدا کرنے کی, جی آخری سوال. 10 ارب روپے جو ہے وہ مختص کر رہے ہیں. کتنے؟ 10 ارب روپے. 10 ارب روپیہ. چلے یہ دیکھ لیتے ہیں جی, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ارب روپیہ پنجاب حکومت اگلے بجٹ میں مختص کرے گی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر. شرجیل میمن صاحب سمجھتے ہیں یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی ایک سیاسی شعبدہ بازی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کہ پنجاب کو محروم رکھا جا رہا ہے. بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد ایک تلخ حقیقت آپ کو دکھائیں گے. کراچی میں ہونے والی ظلم کی ایک اندوہناک داستان, جس کا قاتل, جس کا مجرم, جس کا محرک پکڑا گیا, اور وہ کیا کہتا ہے ظلم کی داستان کے بارے میں, یہ آپ کو دکھائیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی کا یہ علاقہ ہے, مبینہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے باہر اس وقت موجود ہیں, اور اندر وہ شخص قید ہے کہ جس نے ایک 6 سالہ بچی کو پہلے اغوا کیا اور اس کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا تھا. کراچی کا یہ جو علاقہ ہے, یہ جو حدود ہے, وہ اس حوالے سے خاصی بدنام ہو چکی ہے. پچھلے کچھ مہینوں میں یہاں پر لا تعداد ایسے واقعات پیش آئے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو کہ کھیل رہی ہوتی ہیں گھروں کے باہر, انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے, انہیں پکڑ لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد کسی نامعلوم مقام سے ان کی ایک بہت ہی عجیب و غریب حالت میں ان کی تحفظ زدہ لاش ملتی ہے.
تو ایسی ہی ایک بچی کا قاتل پکڑا گیا ہے. ہم جس سے بات کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور آپ کو پھر ان بچیوں کے والدین اور گھر والوں سے بھی بات کروائیں گے, لیکن پہلے ذرا جانتے ہیں اور اس شخص سے بات کرتے ہیں اس پروگرام میں. نام کیا ہوگا؟ وحید احمد. وحید احمد جی. تو کیا کرتے ہیں وحید صاحب؟ بس یہ کہ پہلے میں بند ہوا تھا موبائل کے چکر میں, موبائل چھیننے کے چکر میں. ہاں. اچھا. 6 مہینے میں سینٹرل جیل میں گزار کے آیا ہوں. تو پھر اس کے بعد پھر یہی حالات میرے تھے, کوئی کام دھندا دیتا نہیں تھا, پھر اسی کام میں لگ گیا تھا, موبائل والے پہ. اسی سے میرا گزارا ہوتا تھا, پیسے وغیرہ آ جاتے تھے, خرچے ہوتے. ہاں تو پہلے اس کیس سے پہلے ذرا اس پہ تو بات کریں نا, موبائل والے کیس پہ بھی بات کر لیں. یہ پکڑے کیسے گئے تھے آپ, یہ موبائل وغیرہ چھینتے ہوئے اسی وقت پکڑ لیا تھا کسی نے, کیا ہوا تھا ابھی جو موبائل والے کیس میں پہلے کس طرح بند ہوئے تھے, کیا ہوا تھا؟ پہلے میں موبائل میں نے لیا تھا ایک بندے سے, تو وہ 2-3 دن کے بعد اسی جگہ پہ میں گھوم رہا تھا تو اس نے مجھے پکڑ لیا تھا. اچھا. پکڑ لیا تھا تو وہاں لڑکوں کے حوالہ پکڑا دیا تھا. پھر انہوں نے جیل میں, پھر اس پولیس والے آ گئے تھے, پولیس والوں نے پھر تھانے لے گئے تھے جوہرآباد واٹر پمپ پر, گلشن اقبال. اچھا. وہاں پہ پھر مجھے 4 دن تک علاقہ میں بند رکھا. اور پھر چھوٹ گئے, چھوٹے مطلب کیا کیس وغیرہ چلا, کیا ہوا؟ تو 6 مہینے میں جیل میں تھا. تو اس کے بعد میڈم نے پھر 7,000 روپے جو ہوتے تھے وہ شول کی, جو راشدہ صدیقی جج صاحبہ. اچھا جج صاحبہ, جی جی. تو اس نے پھر میرے اوپر ترس کھا کے, میں نے بولا میڈم میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, میرا کوئی پیسہ بھر نہیں سکتا ہے. تو وہ 7,000 روپے میڈم نے کچھ کروایا کم, تو وہ جیل کے اندر ہی قیدیوں نے چندہ کیا تھا, تو وہی 7,000 روپے مجھے دیے. پھر میں نے وہاں ضمانت جمع کرا دی, سرکاری وکیل کو دیے تھے. سرکاری وکیل نے پھر وہ کسی سے ضمانت کروا کے میری ریلیز آ گئی تھی جیل میں. تو وہ ضمانت ہو گئی جی. پھر اس کے بعد دوبارہ موبائل والے کام میں آ گئے تم؟ جی, موبائل دوبارہ شروع ہو گئے. اب یہ کیا کیس ہوا, یہ بتاؤ ذرا, موبائل والے کیسوں کو تو چھوڑو, بس یہ کیا ہوا ہے معاملہ؟ یہ بچی کو مار دیا کیا, یہ بچی کو اغوا کرنے کا خیال کیا کب آیا, کیوں آیا, ذہن میں کیا تھا؟ بالکل ایک دم وہ ہو گیا تھا کہ جنون پیدا ہو گیا تھا, برداشت نہیں ہو رہا تھا. بس ایک دم وہ میڈیا میں اور ٹی وی میں یہ دیکھتا تھا نا, کرائم, بچے کو اٹھانا, پیسے ملنا, بس اس کو دیکھ کے نا میرا بھی ایک دم وہ ہو گیا تھا. بچی میں نے اٹھا لی تھی, تو 1 تاریخ 1 مئی کا دن تھا. اچھا. تو پھر میں نے اٹھایا, تو اس کے بعد بچی کو پھر میں نے وہاں گھمایا پھرایا. تو اس کے بعد پھر بچی کھیل رہی تھی تو کسی ٹافی وغیرہ کسی بہانے سے برگلایا یا اٹھا لیا, کیا کیا اس کو؟ میں نے بولا آپ کا پاپا جو ہے وہ مجھے بھیجا ہے, چلو آپ کو میں آئس کریم دلاتا ہوں. آئس کریم دلایا, پھر وہاں میں نے چپلیں پہنائی, پھر اس کو میں اسپتال لے گیا تھا. وہیں گھماتا پھراتا رہا پارک کے اندر. تو دوسرے دن ان کے والد صاحب کا اخبار میں فون اور اشتہار آیا تھا, پھر میں نے بچی غائب ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر میں نے رابطہ کیا تھا, اس کے والد صاحب نے مجھے بلایا تھا. اس ایڈریس پہ میں پہنچا تھا, تو اس کا والد صاحب وہاں پہ کھڑے تھے, تو 2 موبائلیں کھڑی ہوئی تھی, تو میں ان کو دیکھ کے پیچھے ہٹ گیا. اچھا. یعنی آپ, اس کے والد نے تمہیں فون کیا؟ جی. اچھا پہلے تو یہ بتاؤ نا, والد نے گھبرا کے اشتہار دے دیا اس لیے کہ ان کی بچی غائب تھی, انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ بھئی ہماری بچی غائب ہے اور کسی کو ملے تو اس نمبر پہ رابطہ کریں. تم نے کیا سوچ کے اٹھایا تھا؟ تمہیں تو نہیں پتا تھا نا کہ اس کا باپ جو ہے اخبار میں اشتہار بھی دے گا, تو تم نے کیا سوچ کے بچی اغوا کی تھی کہ تم کس طرح رابطہ کرو گے بچی کے والدین سے؟ بچی تو بہت چھوٹی ہے, اس کو تو اپنے باپ کا موبائل نمبر تو یاد نہیں ہوگا. تم جو ہے بچی اغوا کرنے کے بعد اخبارات میں نظر رکھی بھی تھی تم نے, اس لیے کہ تمہیں پتا تھا کہ بچی کے جو والد ہیں وہ اخبار میں اشتہار دیں گے, اور تم نے دیکھا کہ اخبار میں اشتہار آیا ہوا, نمبر دیکھا, اس کے باپ کو فون کیا, اور اس کے باپ کو تم نے کیا کہا کہ فلاں جگہ پر آ جاؤ, پاکستان ہوٹل یا جو بھی جگہ تھی وہاں پہ بلا دیا اس کے باپ. وہاں جب تم گئے تم نے دیکھا موبائلیں کھڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ بچی کو آگے بٹھایا تو گاڑی میں گئے تھے, رکشے میں گیا تھا. بچی ادھر تھی, رکشا والا رکشا چلا رہے, تم پیچھے بیٹھے ہوئے. رکشے والے کو میں نے آگے کر دیا تھا, اور وہ جگہ میں نے بتائی تھی, اس جگہ پہ میں کھڑا ہو گیا تھا. تو اس نے مجھے بتایا, میں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے اور اس طرح کی میں نے کیپ پہنی. بات کر رہا تھا, تم اس بندے کو دیکھ رہے تھے, اس نے مجھے بتا دیا تھا. لڑکی کے باپ نے. ہاں, پھر ساتھ میں 2 موبائلیں کھڑی تھی اس لڑکی کے باپ کے ساتھ. ہاں, تو ایک دم میں ایسے دیکھ کے پیچھے ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکی کے باپ کے ساتھ 2 موبائلیں کھڑی, پیچھے ہو گئے. لڑکی اس وقت تمہارے ساتھ تھی, رکشے میں پڑی ہوئی تھی. تم بھی رکشے میں تھے؟ میں باہر نکلا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اب جو تم نے دیکھا کہ پولیس کھڑی ہوئی, تمہیں لگا پولیس میں نے نہیں دیکھی, موبائل دیکھی.
تو تمہیں لگا کہ پولیس کو اطلاع دے دی ہے ہاں لڑکی کے باپ نے جی تو ڈر کے واپس آ گئے ڈر کے واپس آیا پھر ان کے والد صاحب کا فون آیا میرے پاس میں جگہ پر ہوں یہ میں نے بولا آپ نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تو آپ نے پولیس بلایا بولتا میں نے تو نہیں بلائی میں نے بولا میں نے دیکھ کر میں پھر واپس ہو گیا تھا پھر میں اس کو ہاسپٹل لے گیا تھا پھر وہاں گھما پھرا کے پھر اس کے بعد پھر میں تیسرے چوتھے دن کے بعد پھر دماغ ایسا ہو گیا تھا جنون برداشت نہیں کر رہا تھا تو پھر میں یہاں پہ یہ کنیز فاطمہ ہے نا یہاں پہ وہ بچی کو یہ شلوار سے یہ گلے میں ڈالا شلوار سے پھندا بنایا شلوار سے پھندا بنایا ہاں بچی کے گلے میں ہاں تو وہ پھر جاڑی ہے نا وہاں کھڈے میں ڈال دیا تھا یار 6 سال کی بچی کے گلے میں پھندا باندھ دیا ہاں مطلب وہ رحم نہیں ہے 6 سال کی بچی یار مطلب جو بس بعد میں پھر میرا پاؤں ہاتھ جسم کانپنے لگا تھا بس ہو گیا برداشت مطلب کس بات کی برداشت بچی نے کچھ کہہ دیا تمہیں بچی نے گالی دے دی برداشت نہیں ہوا کیا برداشت نہیں ہوا کیا مسئلہ ہو گیا تھا بس ہو گیا تھا بس ہو گیا تھا بس میرے سے ابھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی بات کرنے میں بس بات نہیں ابھی بات نہیں ہو رہی اس کو بچی کا گلا دبا دیا ہے 6 سال کی بچی کا بس ہو گیا بس جو ہو گیا بس اور اس کے بعد کیا کیا جب بچی مر گئی پھر میں چلا گیا تھا پھر میں نے نہیں دیکھا آگے پیچھے نہیں بچی کو مارا کہاں پہ کس جگہ پہ مارا کنیز فاطمہ سوسائٹی میں مارا اور پھر وہیں پہ پھینکا ہاں جب وہاں جا رہے تھے مطلب بچی کو لے کر کس طرح گیا وہاں پہ ایسے روڈ سے کنارے سے جا رہا تھا اندھیرا تھا کوئی بندہ نظر نہیں آتا گاڑیاں آ رہی تھی صرف بس اچھا سناٹا علاقہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے ان سے مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو ایس ایچ او جو ہیں جو اس علاقے کے اور جو جنہوں نے سارے افیئرز دیکھے ہم ان کی طرف بھی جاتے ہیں اور ان سے بات کریں گے اور ان کی موجودگی میں ذرا اس مجرم سے مزید بات کرتے ہیں جی ناظرین اور چونکہ یہ پروگرام ظاہر ہے ہم نے بالکل یہ خبر ہمیں ملی کہ مجرم یہاں پر اور ہم فوراً ہی آ گئے یہاں پر اس سب کو ریکارڈ کرنے کے لیے تو ہم اس جب مجرم سے بات کریں تو لاک اپ میں اسی دوران ہمیں اطلاع ملی کہ ایس ایچ او صاحب بھی اپنی دیگر اسی کیس سے متعلق مصروفیات نمٹا کر آ گئے ہیں تھانے میں تو ہم نے کہا سوچا کہ پھر ایس ایچ او سلیم اللہ صاحب کی موجودگی میں ذرا اس مجرم سے ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں بات کی جائے تو ہم نے اس مجرم کو وہاں شفٹ کروا دیا ہے اور ہم ذرا اسی مجرم سے آگے بات کرتے ہیں ایس ایچ او سلیم اللہ صاحب کا روم ہے اسی میں ہم ذرا بات کرتے ہیں اس مجرم سے تو اب وہیں سے یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں یہ آپ تم نے ہمیں یہ بتایا کہ جب اس کے والد کے پاس گئے تو اس کے والد کی طرف جا رہے تھے وہاں پہ کوئی پولیس موبائلز تھیں اور تمہیں لگا کہ انہوں نے شاید اطلاع کر دی ہے اسی وقت تم نے طے کر لیا تھا کہ اب میں نے اس بچی کو مار دینا ہے یا اس وقت تم کیا سوچ کے بچی کو واپس لے کر گئے تھے کہ اب اس بچی کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے والد صاحب نے موبائلیں منگائی تھی نا تو میں پھر اسپتال لے گیا تھا پھر ایک رات وہیں بیٹھا سوچا بچی کو لے کے بیٹھے رہے ایسے بچی کے کھانے پینے کا کیا ہوتا تھا بچی وہیں کھلاتا پلاتا تھا پیسے تھے اچھا تو پھر اس کے بعد پھر وہ رات سے پھر تو رات گزر جانے کے بعد پھر شام کے ٹائم رات ہو گئی تھی دوسری پھر میں والد صاحب نے دھمکی دی میں نہیں دے رہا ہوں پھر بچی کو پھر کس سے دھمکی دی والد صاحب نے بولا بچی کے بارے میں دھمکی دی کیا دھمکی دی کہ بھائی میں آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو کتنے پیسے مانگے تھے میں نے 60,000 روپے دے 60,000 روپے مانگے تھے جو کہ بچی کے فون میں مانگے جی اور اس کے باپ نے کہا پیسے نہیں دے رہا پھر بچی کو پھر میں رات کو لے کر آ گیا تھا یہاں پہ کنیزہ فاطمہ میں یہ اغوا بچی کے اغوا کرنے کے 3-4 دن بعد کی بات ہے جی اچھا سوسائٹی میں لے گیا تم جی پھر بچی کو پھر وہاں پہ بچی کو دفنا دیا تھا پھر میں جاڑیوں میں اس کو قتل بھی وہیں پہ کیا تم نے بتایا کہ شلوار سے وہاں اس کو بچی کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی وہاں پہ لے کے گئے تھے اور وہاں اس کا گلا دبا دیا وہیں پہ جھاڑیوں کو پھینک دیا بچی کے والد نے مجھے بتایا کہ بچی کا چہرہ جو ہے وہ بالکل ناقابل شناخت ہو رہا تھا ایسا کیا کیا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا رات کا ٹائم تھا میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جھاڑیاں تھی ایسی بس کھڈے میں ڈال کے چلا گیا تھا اب میں پتا اس کی ماں جو ہے بچی کی وہ ہم سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس قاتل کا انٹرویو کریں گے ذرا اس سے پوچھے گا کہ جب میری بچی مر رہی تھی تو اس نے میرا نام لیا تھا یا نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی پتا اس کے ماں باپ کا کیا حال ہے اس وقت پتا ہے مجھے پتا ان کا جگر ہے دل ہے خون ہے تمہاری اپنی شادی ہوئی ہے ہاں بچے ہیں بیٹا ہے بیٹا ہے اور بیٹی بھی ہے
एक बेटा है, कितने साल का? 8 साल का। तो वो बेटा याद नहीं आया तुम्हें अपने 8 साल का, जब किसी की 6 साल की बेटी के साथ ये कर रहे थे? बेटा ही मेरा भाइयों ने ले लिया, बिल्कुल ही मैं किसी में भी मैं नहीं हूँ, भाइयों ने आग कर दिया बिल्कुल। बेटा भी क्यों आग कर दिया? बस ये जेल से जब आया था ना, तो जब मोबाइल चोरी के इल्जाम में 6 महीने गुजारे थे फिर जेल उसके में। बाद भाई भी बात नहीं करते थे, घरों में नहीं घुसने देते थे। वालदा मर गई थी तो वो फिर मकान बेच दिया, फिर वो सबको हिस्सा दे दिया, मुझे भी हिस्सा नहीं दिया, मैंने मांगा तो भाई बहनों को 80,000 90,000 रुपये हिस्सा दिया, मैं छोटा था मुझे नहीं दिया, मुझे आग कर दिया था। इसी वजह से मेरा दिमाग घूम गया था बस। और उसी वजह से तुमने वो सारा जो गुस्सा था वो बड़ी बहादुरी के साथ एक 6 साल की बेटी को किसी की बेटी को उतार दिया, 6 साल की। और लोग पहले जिन लोगों को पता चला कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करने आ रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि आप उससे पूछिएगा कि भाई ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो हमारे मुल्क का नहीं बल्कि मजहब का नाम बदनाम होता है। वो लोग ये कहते हैं कि देखो ये जो है ना, ये इसका मतलब जिसकी दाढ़ी वो ये करते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, हर दाढ़ी रखने वाला शख्स दहशतगर्द नहीं होता है। लेकिन सबने मुझसे कहा कि आप उससे पूछेगा कि उसने ये हुलिया को रखा हुआ था, तो ये मैं वजह पूछ सकता हूँ इसकी, इस हुलिये की? ये तो बहुत, इस हुलिये का मतलब तो अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत में अमल करना है। ये हुलिया तो बहुत शरीफ और अच्छे लोगों का होता है, लेकिन तुम जैसे कुछ लोगों की वजह से ये हुलिया बदनाम हो गया है पूरी दुनिया में। तो ये इस हुलिये की क्या वजह थी, दाढ़ी वगैरह की? ये तो मैं समझो जेल से पहले का ही है। अच्छा, हाँ, ऐसे ही वजह रखी हुई दाढ़ी रखी वजह, रखी हुई है। कोई इसकी खास वजह नहीं है इसकी। और अब यहाँ पर क्या होगा तुम्हारे साथ में, इसका अंदाजा है कि अब क्या कानून क्या करेगा? या तुम्हारे ख्याल में फिर जिस तरह इस मुल्क में जो अदालती निज़ाम है, जो इस मुल्क का गला सड़ा, फिर तुम आज़ाद हो जाओगे, फिर किसी की बेटी के साथ ही करोगे? नहीं, फिर बस मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का मुजरिम हूँ को बस मैं फांसी का मैं मुस्तहिक हूँ, बस मर तुम जाऊँ। खुद समझते हो तुम फांसी के मुस्तहिक हो? तुम खुद समझते हो तुम्हें सजा होनी चाहिए? जी जी। और वो जब उस बच्ची के वालिदैन ये प्रोग्राम देखेंगे, क्या उनसे कुछ कहना चाहोगे, क्या करोगे? बस उनके वालिदैन से ये है कि भाई बस मैं इसका गुनहगार हूँ, मैं बच्ची मारी है भाई। ये है कि मेरा बेटा है उधर गुलशन में ज़िया कॉलोनी में भाई के पास, आप बदला लेना चाहते हैं तो आप मेरे बेटे को ले लो या मुझे मार दो, ख़त्म कर दो बस मैं ये कहना, मुझे माफ़ कर दो बस, अल्लाह और रसूल के वास्ते मुझे माफ़ कर दो बस। लेकिन ये हर मुजरिम को ये अल्लाह और उसका रसूल और कानून और आइन और सब ये पकड़े जाने के बाद किया जाता है। पकड़े जाने से पहले वो इतने सीना चौड़ा करके या मोबाइल छीन रहा होता है या टारगेट किलिंग कर रहा होता है, भत्ता ले रहा होता है, उसके बाद अल्लाह, उसका रसूल और आइन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान, ये सब याद आ जाता है। तो पहले नहीं ये बातें पता थी कि ये बस पहले तो याद आती हैं बस ये, फिर इसके बाद फिर जब किसी फंस जाता है तो फिर अल्लाह रसूल तो नाम आता रहता है ज़ुबान में, अल्लाह पहले बाद में रसूल। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब तुम जैसे लोगों का नाम लेते हैं तो जो बाहर के लोग कहते हैं कि ये इसका मतलब ये पता नहीं इनको क्या सिखाया जाता है, जो ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, नाम भी लेते हैं अल्लाह रसूल को, फिर काम भी इस तरह के करते हैं। कभी कहीं नौकरी वगैरह कुछ करने की कोशिश की थी कि कहीं नौकरी मिल जाए, कोई हलाल रोजगार मिल जाए? बहुत घूमा फिरा, मेरा समझो शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा था, मैं नादरा जाता रहा, भाइयों को। शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बन रहा था? मेरा शनाख्ती कार्ड समझो जेल से आने के बाद ही शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई काम नहीं देता था। अच्छा, और मैं शनाख्ती कार्ड पहले बनवाया ही नहीं था? पहले बनवाया था जेल से पहले, वो फिर वहीं तलाशी में फेंक दिया था मेरा जब पकड़ा गया था मैं जेल जाने से। अच्छा, फिर उसके बाद जेल से आने के बाद फिर मैंने भाइयों को बोला भाई शनाख्ती कार्ड बना दो। मैं कितनी दफ़ा शनाख्ती कार्ड दफ्तर गया, वो भी ऐसे ही बोलते थे आना, ये करना, वो पैसे आप भर दो, आप इनके 18 ग्रेड वाले मैनेजर के पास जाओ, जो उससे साइन करवा लो, या कोई बड़े जो स्कूल के जो है उनके पास जाओ। तो फिर वो शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से कहीं नौकरी भी नहीं मिली? नौकरी नहीं मिल रही थी, फिर मैं मजदूरी के लिए भी बस कहीं जा बैठता नहीं था बस। अच्छा, और उससे पहले भी जब तुमने मोबाइल छीनने का काम इसीलिए शुरू किया था कि गुजर बसर के लिए कोई तुम्हारे पास
کام وغیرہ کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں تمہارے پاس. ٹھیک ہے. اور ابھی والدہ تم نے بتایا انتقال کر گئی, تمہاری والد صاحب کوئی نہیں ہے میرا, بھائی ہیں بس, بھائی ہے بس. بیوی کا ہے, طلاق ہو گیا, بیٹا میرا بھائی کے پاس ہے, وہ اس نے رکھا ہوا. طلاق کیوں ہوئی؟ بس وہ میرا اپنے جیل کے آنے کے بعد. تو تمہارے پاس اسلحہ وغیرہ تھا پہلے؟ کچھ بھی نہیں ہے میرا. تو موبائل کس طرح چھینتے تھے؟ وہ اسپتالوں میں جاتا تھا, بس مجھے فون دینا, میں بات کرانی ہے, بس لے کے چلا جاتا تھا, بس چھینتا نہیں تھا. تو مطلب فون لے کے یا بھاگ جاتے تھے؟ موبائل کسی سے فون لیا کہ یار ایک دینا مجھے بات کرنی ہے, بات کرنے لے لیا, لے کے چلا, وہ ایسے وہ نہیں دیکھ رہا, نکل جاتا ہے. اچھا. اور پھر ان کاموں کی وجہ سے لوگوں کا دوسرے لوگوں سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے. اب جب لوگ یہ دیکھیں گے تو کل سے اگر کوئی کسی کا کوئی حقدار بھی موبائل مانگے گا کسی ضروری کام سے, تو کوئی کسی کو موبائل نہیں دے گا کہ تم بھی یہ کہ بھاگ نہ جائے. مہاراج تو آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا, تو تم خود یہ مانتے ہو نا کہ تم نے یہ جرم کیا ہے اور تم سزا کے حقدار ہو, پھانسی کے حقدار ہو, موت کے حقدار ہو, تم مانتے ہو نا یہ؟ اور تمہارا خیال ہے کہ تمہارا انجام یہی ہوگا؟ یہی بس یہی ہوگا جو اللہ, بس یہی ہوگا میرا انجام. بس میں تو اور کچھ بول نہیں سکتا. بس اور میرے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے اور کیا پوچھوں. بس مجھے لوگوں نے جو باتیں کی تھی وہ میں پوچھ لوں. لوگ مجھ سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا حلیہ بڑا مذہبی سا ہے, ان سے آپ پوچھیے گا کہ کیا وہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے یا کیا پڑھتا تھا. بس پھر یہ ابھی تو بدیہ ہوا تو نماز ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں, جیل تھانے میں آ گیا بس. اور اس سے پہلے کبھی کوئی اس طرح کی واردات تو نہیں کی تھی, اس طرح کی جیسی نہیں ایسی کوئی قتل کی واردات نہیں کی؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ تو بتاؤ, یہ اچانک یہ بات آ گئی میرے ذہن میں کہ مطلب وہ 6 سال کی بچی تو بڑی چھوٹی ہوتی ہے, تو وہ شور کرتی ہوگی, روتی ہوگی, تنگ کرتی ہوگی, اس کو چپ کرانے کے لیے, اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے آس پاس رہنے کی عادی تھی. ایک اجنبی کی گود میں آ گئی, وہ کیا کرتے تھے؟ کھانسی کی شربت ہے نا, تھوڑا اونچا بولو. کھانسی کی شربت بینیٹیل, ہاں وہ نیند کا تھوڑا اس میں نیند آ جاتی تھی, ہاں, وہ پلاتا تھا. بچی کو کھانسی کا شربت پلا دیتے تھے تاکہ وہ سو جائے. تو جب بھی وہ ذرا اٹھتی تھی, دوبارہ روتی تھی, تو پھر صرف پلا دیتے, وہ پھر سو جاتی تھی. نشے میں رہتی تھی. تو بڑے ویل انفارمڈ آدمی ہو, تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ سرپ ہے, اس سے نیند آ جاتی ہے, سرپ کا نام یہ سب پتہ ہے تمہیں یہ ساری باتیں. اور اسی اسپتال سے وہ سرپ خریدا تھا, اسی اسپتال سے وہ سرپ خریدا تھا تو بچی کو پلاتے رہے بار بار. جی جی اسی اسپتال سے لیا. اور تمہارا اپنا کوئی گھر بار, مطلب تم سوتے اس واقعے سے پہلے سوتے ہوتے کہاں ہو تم؟ میں ہاسپٹل میں ٹھکانہ بنایا ہوا تھا, بس وہیں میں کہیں لیٹ گئے, سو گئے, سو گیا بس. میں کوئی گھر ور کوئی نہیں ہے؟ گھر نہیں ہے, گھر وہی ہے بس. تو پھر مطلب یہ کپڑے وغیرہ تبدیل دھوبی کے پاس, وہیں دھوبی کے پاس میں گونگا بن گیا تھا. گونگا بن گیا تو مطلب گونگا بن کے جاتا تھا. وہ ایسے 35-40 روپے لیتا تھا نا لوگوں سے, میرے سے 20 لیتا تھا کپڑے, اور کبھی لیتا بھی نہیں تھا, ایسے ہی دے دیتا تھا کپڑے. کیوں نہیں لیتا تھا؟ ترس کھا کے گونگا آدمی ہے. تو دھوبی کے پاس تم جاتے تھے تو مطلب اس سے بات ہی نہیں کرتے تھے, اس کو یہ شو کرتے تھے کہ تم گونگے ہو. ہاں یہ ہوگا, بس کپڑے کا اشارہ کرتا. اور وہ غریب رحم کھا کے تمہیں سستا مال بیچ دیتا تھا, مال بیچتا, مطلب سستا تمہارے کپڑے وغیرہ دھو دیتا تھا. اچھا, تو یار اس کا مطلب تو اچھی خاصی عقل شعور رکھنے والا آدمی ہو, تم بیوقوف آدمی تو نہیں ہو, یا کوئی نفسیاتی مریض تو نہیں جو پاگل ہو. تمہیں یہ پتا ہے کہ گونگے کی ایکٹنگ کرنے سے جلدی سے ریٹ سستا مل جائے گا. تمہیں پتا ہے بچی روئے تو اس کو سرپ پلا دو تو سو جائے گی. تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں 60,000 روپے کے لیے, یا 1 روپے کے لیے بھی کیا ہو یا 1 کروڑ کے لیے کیا ہو, لیکن تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ تم یہ کیا کام کر رہے ہو. بس کر لیا, بس ہو گیا. اور تم کہہ رہے ہو کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں تم اس کو لے کر ہی اس نیت سے گئے تھے, تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہوا کہ اچانک تمہیں غصہ ہے اور تم نے کچھ کر دیا. تم نے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بندہ جذبات میں آتا ہے 1-2 منٹ کے لیے اور کچھ کر دیتا ہے, تم تو اس کو لے کر گئے ہو اور اسی یہی سوچ کے لے کر گئے ہو. تو اس وقت تمہیں نہیں احساس ہوا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو. اور باقی جو آس پاس کے لوگ تھے, وہ دھوبی وغیرہ کو اپنا نام تم نے اصل نام بتایا ہوا تھا, کیا کہا ہوا تھا؟ اپنا نام اصل میں اقبال بتایا ہوا تھا, لکھ کے دے دیا تھا. اچھا, کہ اقبال نام ہے میرا اور مجھے یہ کام کرنا ہے. اچھا, سلام ہے بھائی تمہیں. اور ویسے تمہاری گزر بسر کس طرح ہوتی تھی, کھانا پینا کیا سیلانی چیپا تم وہاں کھا لیتے تھے؟ ٹھیک ہے. تو یار جب اس ملک میں, اس شہر میں اتنی غربت اور اتنی درندگی کے باوجود 2 وقت کا کھانا تو ہر انسان کو مل جاتا ہے نا, تمہیں بھی مل جاتا تھا, اس کے بعد بھی تم نے یہ کام سے تم باز نہیں آئے. بس
کہ اللہ دو وقت کی روٹی تو دے رہا ہے کچھ نہ ہونے کے باوجود، پھر بھی تم باز نہیں ہیں اس کام سے. ٹھیک ہے کہ ناظرین، مجھے تو ابھی نہیں معلوم کہ مزید میں کیا بات پوچھوں یا کیا نہیں پوچھوں. یہ ہو سکتا ہے ایک عجیب ایک بے ربط سا یہ انٹرویو ہو، اس لیے کہ میں چونکہ ان بچیوں کے والدین سے بھی مل کر آیا ہوں اور بچی کی تصویر بھی دیکھ کر آیا ہوں، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میں ان سے کیا پوچھوں اور کیا نہ پوچھوں. بہرحال آپ اس کا فیصلہ کریں جو اس نے کیا اور اب جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور میرے منہ میں خان، لیکن اگر کبھی یہ ضمانت پر رہا بھی ہو گئے، جو کہ اگر ہو گئے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی، اپنی بات کر رہا ہوں میں، مجھے حیرت نہیں ہوگی، تو ہم وہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ماشاءاللہ صاحب اب ضمانت پر رہا بھی ہو گئے. ناظرین، تو آج کے پروگرام کے ابتدائی حصے میں لوڈ شیڈنگ اور دوسرے حصے میں کراچی میں پیش آنے والے اندوہناک واقعے پر بات ہوئی. میں صرف آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ عدالتیں، پولیس اور لوگ اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، کرتے بھی رہنی چاہیے، لیکن مجھے اور آپ کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. پولیس ہو یا کوئی بھی اور ادارہ ہو، ان کے اچھے عمل کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. میں سارے ایپیسوڈ میں جو ایس ایچ او ہیں متعلقہ تھانے کے مبینہ ٹاؤن کے، ان کے رول کو ضرور اپریشیٹ کروں گا. اور مجھے اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ جس انداز سے ہو سکے، جس ادارے کی ہو سکے، ضرور مدد کریں. آگے وہ ادارہ اپنا کام پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ ان کا مسئلہ ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارا ای میل ایڈریس ہے 11HOUR